वो दहाड़ से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? ये लो पकड़ो, फीड करवाओ इसे। वो अपने 4 माह के बच्चे को उसकी गोद में डालते हुए बोला था, जबकि वो बेयकीनी से उस बच्चे को देख रही थी। लेकिन मैं इसे फीड कैसे करवा सकती हूँ? वो आंखें फाड़े बोली थी, जब वो एकदम उसके करीब आया था कि उनकी नाक से नाक टकराने लगी थी। जैसे बाकी औरतें करवाती हैं वैसे ही तुम भी करवाओगी। तुम अनोखी नहीं हो। वो उसकी थोड़ी को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लेते हुए उसे अच्छी तरह बावर करवाते हुए बोला था। उसकी नज़दीकी पर वो कपकपा कर रह गई थी। किसी अपना मुंह दूसरी तरफ किया था जब वो उसका चेहरा डुबो चुका था और उसका रुख दोबारा अपनी जानब कर चुका था। तुम्हें क्या लगता है तुम यूं ज़बरदस्ती रुख मोड़ लेने से मुझसे दूर जा सकती हो? ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अब तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ जो चाहे मर्जी कर सकता हूँ। उस बात को बोलना मत कभी। वो उसके लबों पर अपने लबों की मोहर लगाते वो, जबकि उसकी आंखों से आंसू टूट कर उसके चेहरे पर बहने लगे थे। वो उसकी मोहब्बत तो ना था, उसकी मोहब्बत तो कोई और था। बाबा, आपका इस शख्स के साथ जाना ज़रूरी है। देखो, जब देखो आप उसके साथ ड्यूटी पर गए होते हैं। क्या आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है? आहिरा ने अपने बाप को देखते हुए गुस्से से नाक फुलाते हुए कहा था, जो उसकी शाह हवेली के चश्मो चिराग सांवल हसैन के गार्ड्स के तौर पर मुलाजमत करते थे। क्या हो गया है बेटी? क्या तुम भूल गई हो कि हम लोग उन्हीं की हवेली में रहते हैं? ये उन्हीं का तो एहसान है कि बरसों से उन्होंने हमें अपनी हवेली में रखा हुआ है। और मेरे बाप दादा भी उनके बाप दादा के यहाँ ही मुलाजमत करते थे। इसलिए उनके बारे में ऐसा बुरा कुछ मत कहा करो। उनके हम पर बहुत से एहसान हैं जो मैं तुम्हें गिनवा भी नहीं सकता। जुनैद साहब ने नरमी से अपनी इकलौती बेटी आयरा को समझाया था। उफ़ बाबा उफ़, कभी तो आप उनकी तरफदारी के अलावा भी कुछ कर लिया करें। अब ये नाश्ता करिए और फिर ही जाइएगा। इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। वो कमर पर हाथ टिकाते हुए उनसे बात कर रही थी, जब पीछे ही खड़ा सांवल अपने बारे में कोहर अफशानियाँ सुन रहा था कि आईब्रो उचका कर रह गया था। मोहतरमा को उससे बहुत सी शिकायतें थी। वो उसकी तरफ अब तक करार नहीं कर पा रहा था, लेकिन जाने अनजाने में उसे ये एक छोटी सी लड़की पसंद आ गई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि वो उससे 15 साल छोटी है, इसलिए कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन वो दिल ही दिल में उसे मोहब्बत करने लगा था। उस चीज़ से उसे कोई आर महसूस नहीं होती थी। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। उसकी माँ उसे रोज़ ज़ोर दे रही थी, मगर वो तो उस परी पैकर से शादी करना चाहता था जिसको वो एक आंख नहीं पाता था। उसके गला खंगारने पर वो बिजली की तेज़ी से पलटी थी। अपने पीछे सांवल को देखकर उसका रंग उड़ा था। चाहे उसकी पीठ पीछे जितनी बुराइयां करती उसकी, मगर उसके मुंह पर उसकी बोलती बंद हो जाया करती थी। इसलिए वो नीवे नीवे होकर वहाँ से निकलने लगी थी। जब वो उसे मुखातिब कर गया था, कहाँ जा रही हो? क्या ऐसे ही चली जाओगी? मुझे नाश्ते का नहीं पूछोगी? वो उसकी जानब देखते हुए बोला था। जब वो उसको बात लगाते हुए बोली थी, आप जैसे लोगों के लिए तो स्पेशल कुक ही नाश्ता बनाता है। भला आपको मेरे हाथों का नाश्ता क्यों कर पसंद आने लगा? वो कमर पे हाथ टिकाते हुए बोली तो वो जान निसार नज़रों से देखने लगा था, मगर जुनैद की नज़रें अपने ऊपर महसूस करके वो गला खंगार कर रह गया था। मैं किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझता। आप तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ। मैं नाश्ता जुनैद के साथ ही करूँगा। वो उसके साथ मेज़ पर बैठते हुए बोला था। वो उस वक्त सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद जुनैद से बात करने आया था। जब उसको नाश्ता करते देख उसकी भी भूख चमक उठी थी और वो उससे नाश्ता मंगवा गया था। उस खुल्लम खुल्ला ऑर्डर पर वो मुंह खोल कर रह गई थी और गुस्से से अपने अब्बा को देखा था, जो उसे पुचकारती हुई नज़रों से देख रहे थे। जाओ बेटा, साहब ने कहा है, उनके लिए जल्दी से लेकर आओ नाश्ता। और हाँ, ज़्यादा घी मत डालना। रहने दो जुनैद, जैसे तुम बनाती हो वैसे ही लेकर आना, मैं वैसे ही खा लूँगा। वो उसे हदायत देते बोला था, जिस पर वो पैर पटक कर उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी। जबकि पीछे वो मुस्कुराता रह गया था, क्योंकि जानता था अच्छी खासी बातें सुनाते हुए नाश्ता बनाएगी वो। कुछ ही देर में उसके लिए मज़ेदार सा महक से लबरेज पराठे बना कर लाई थी और उसके आगे रखे थे, जिसे देख कर उसकी भूख और चमक उठी थी। उसने पहला निवाला लिया और फिर उसे पता ही नहीं चला कि वो कब वो 2 मिनट में सारा पराठा चट कर चुका था। जबकि वो उसकी तेज़ी पर आंखें फाड़े उसको देखती रह गई थी, कैसे नौदीदों की तरह खा रहा है। क्या उसने कभी पहले पराठा नहीं खाया? और हाँ, मैं कैसे भूल गई, मेरे हाथ में तो बहुत जायका है। जो भी एक बार खाए दोबारा ज़रूर खाने की ज़िद करता है। वो दिल ही दिल में अपनी शान के कसीदे पढ़ रही थी जब वो उसकी तरफ रुख किए बोला था, क्या बस एक ही पराठा था? वो उसकी जानब देखते बोला, जबकि वो मुंह खोले उसे देखने लगी थी। आपका पेट है या कुआं? जहाँ तो सब एक ही पराठा खाते हैं। वो तंज के तीर चलाती बोली थी, जिस पर उसके अब्बा उसे घूर कर रह गए थे। कुछ और कहने की बजाय वो दोबारा किचन में गई थी और 5 मिनट तक एक और पराठा बनाकर
اس کی پلیٹ میں ڈالا تھا جو اگلے 5 منٹ میں وہ بھی چٹ کر گیا تھا۔ اب میرے میں اور بنانے کی ہمت نہیں ہے، وہ وہیں پر بیٹھ کر بولی تھی، جس پر وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ ہاتھ جھاڑتے بولا۔ دیکھو تو صحیح، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایسے کہہ رہا ہے جیسے ایک پراٹھے میں بس کر چکا ہو۔ وہ دل ہی دل میں دانت پیس کر بولی تھی جب وہ جنید کے ساتھ وہاں سے کام پر نکل چکا تھا۔ عابد، آخر تم کب اپنے گھر والوں سے بات کرو گے؟ ابا مجھے بہانا چاہتے ہیں اور تم ہو کہ اپنے گھر والوں سے بات ہی نہیں کر رہے۔ کیا چاہتے ہو تم، کہ میں کسی اور کے ساتھ شادی کر کے چلے جاؤں؟ وہ اپنے یونیورسٹی فیلو عابد سے بولی تھی جو اس سے محبت کرتا تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے، ریلیکس، میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا، میں ہی تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ تم ساری فکریں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ آج رات میری پارٹی پر آ سکتی ہو؟ وہ اسے دل نشین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی پچھلے 2 سالوں سے، اور عابد کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایسے میں عابد اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتا تھا کہ وہ اس کی گرل فرینڈ بنی تھی، مگر اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ صرف اپنا دل بہلانا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی تھی کہ اس کے ہاتھ ہی نہیں آتی تھی۔ اگر وہ امیر کبیر لڑکی ہوتی تو شاید وہ اس سے شادی بھی کر لیتا، مگر ایک غریب لڑکی سے شادی کرنے کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں مگر اس سے وہ اچھی طرح دل بہلانا چاہتا تھا، اس کے وجود سے کھیلنا چاہتا تھا، مگر عائلہ نے کبھی بھی اسے حد پار نہیں کرنے دی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ کہیں اکیلی ملی تھی۔ اسے اپنی حدود کا اچھی طرح پتہ تھا، اس لیے اس نے کبھی بھی عابد کو خود کے نزدیک بھی بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا، اس سے محبت بڑی باتیں کر لیا کرتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ تنہا کہیں نہیں گئی تھی، اور آج وہ اس سے پارٹی میں بلا رہا تھا۔ اب نہیں نہ جانے کب، پچھلے کتنے وقت مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ اس کے ابا نہیں مانیں گے۔ آخر کار اس نے اوچھا ہتھ کنڈا آزمایا تھا، اگر اب کی بار تم نے منع کیا تو یقین جانو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، پھر تمہیں پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ آخر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تم مجھے سمجھتی کیا ہو؟ کیا میں آوارہ ٹائپ کا لڑکا ہوں جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کروں گا تنہائی میں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ وہ صاف ایکٹنگ کر رہا تھا تاکہ وہ اس کی باتوں میں آ کر حامی بھر لے اور وہ آج رات اسے تسخیر کر لے، پھر اسے اس تتلی کی بھی ضرورت نہ پڑتی اور وہ کسی اور تتلی پر منڈلانے لگتا۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو جب تم اچھی طرح واقف ہو کہ میں نہیں آ سکتی، پھر بھی تم مجھ سے ناراض ہونا چاہتے ہو؟ تو تم جانتے ہو نا تمہاری ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ وہ تو اس سے سچی محبت کرتی تھی، آخر کیسے وہ اس کا غصہ برداشت کر لیتی؟ تبھی آنکھوں میں آنسو لیے بولی جب وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی روتی بہت تھی، بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے تھے جو اس کے پورے لگتے تھے۔ وہ اچھا خاصا موڈ غارت کر دیا کرتی تھی، ایسے میں وہ کرتا بھی تو کیا کرتا، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ نہیں مانے گا۔ اب میں تمہارے آنسوؤں پر بھی نہیں پگھلنے والا، تمہیں میرا بھی کوئی احساس ہونا چاہیے۔ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں، مگر تم میری ایک بھی بات نہیں مانتی۔ اب میں تم سے تبھی بات کروں گا جب تم مجھ سے ملنے پر راضی ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ ٹوٹا دل لیے وہیں بیٹھی رہ گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ آخر وہ اپنے ابا کو کیسے قائل کرے۔ اسے جانا ہی ہوگا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اس سوچ کو چٹک گئی تھی۔ اسے خود بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا جانا۔ ٹھیک ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہے، زیادہ دیر تو نہیں رہے گا، آخر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، مگر اس نے اپنا سچ کہا، سچ کر دیا تھا اور اس سے 2 دن تک بات نہیں کی تھی۔ اب تو اسے غصہ آنے لگا تھا، آخر وہ اتنی سی بات پر کیوں اتنا غصہ کر رہا تھا؟ آخر چاہتا کیا تھا؟ وہ الٹا وہ اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سانول، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تمہیں شادی کرنی ہی ہوگی، اپنی عمر دیکھو 35 سال کے ہو گئے، اور اب بھی تم مجھے ایک دادی بننے کا سکھ نہیں دینا چاہتے؟ اگر اب تم نے انکار کیا تو میں کچھ ایسا کر گزروں گی جس سے بعد میں تمہیں ہی پچھتاوا ہوگا۔ اس کی ماں آنسو بہاتے ہوئے بولی جب سانول لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ماں، میں آپ سے یہ بات ایک بار نہیں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں عائرہ کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کو میری شادی کرنی ہے تو اس سے کریے، نہ کہ کسی اور سے، وہ اپنی ماں کو مناتے ہوئے بولا تھا جب وہ کاٹ دار نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اب کیا ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم ایک ملازم کی بیٹی سے تمہاری شادی کریں گے؟ لوگ جانتے ہیں ہمیں، ہمارے سرکل والے کیا کہیں گے کہ کس نوکر کی بیٹی سے شادی کر لی ہے تم نے؟ وہ اسے گھراتے ہوئے بولی جب وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ مام، مگر میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ دلیل دیتے ہوئے بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اگر تم نے میری بانجی سے شادی نہیں کی تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ اب تمہاری شادی ہوگی تو ماہ سے ہی ہوگی، سمجھے تم؟ وہ حتمی فیصلہ لیتے ہوئے بولی تھی جب وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا، اور اس کے لاکھ انکار پر بھی اس کی شادی ماہ سے کروا دی گئی تھی۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ گلا کھنگار کر رہ گیا تھا۔ دوستوں نے گھیر لیا تھا، آخر کیا کرتا میں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی شادی کو ایک موقع دے گا
آخر ماہا کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اچھی لڑکی تھی، وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے سب کچھ بلاتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی اور اسے اپنی باہوں میں سمایا تھا۔ رات سرکتی گئی اور وہ اس کو اپنا بناتا چلا گیا تھا، ایسے کہ اس پر سانول حسین کا رنگ اچھی طرح پکا ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کا لگا تھا اور وہ آہستہ آہستہ خود کو اپنے ہی اندر قید کرتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی آئرہ اس کے سامنے آتی، کبھی وہ اپنی نظروں کا رخ موڑ لیا کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب نوبت یہ آ گئی تھی کہ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ اسے ماں بننے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ سانول اسے ہتھیلی کا چالا بنائے رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ ایسے میں وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت محسوس کرتی تھی۔ آخر کار اللہ اللہ کرتے اس کی ڈلیوری کا وقت بھی آن پہنچا تھا، جب وہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے کس کر اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ سانول، مجھ سے وعدہ کرو، مجھے لگتا ہے میں زیادہ دیر جی نہیں پاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم ہماری اولاد کو بہت زیادہ پیار دو، اسے ماں کی کمی کبھی محسوس مت ہونے دینا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنسوؤں سے بڑی آنکھوں سے بولی۔ جب وہ لب بیچ کر رہ گیا تھا، تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو ماہا؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم سب تمہارے لیے دعا گو ہے۔ اچھا سوچو گی تو اچھا ہوگا نا، وہ اس کے بالوں پر پیار کرتا بولا تھا، جب وہ نفے میں سر ہلا کر تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے تم سے کہا ہے وعدہ کرو مجھ سے، میرے بچے کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دو گے، کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جو اسے ماں کا پیار دے گی، بولو کرو وعدہ مجھ سے، اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ آخر میں تم سے ایسا وعدہ کیوں کروں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ تڑپ اٹھا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلا کر اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ تمہیں میری قسم، وہ جاتے جاتے اسے اپنی قسم سے باندھ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ ایک ایک منٹ گن کر گزار رہا تھا، اور پھر جو ماہا نے کہا تھا وہ سچ کر دکھایا تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر سے زندہ نہیں لوٹ پائی تھی، خال کے حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ کافی دیر بعد نرس نے اس کی آغوش میں گول مٹور سے بچے کو لا کر دیا، جسے محسوس کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ اس بچے کے چہرے پر آخر اپنے بچے کو کیا بتاتا وہ کہ اس کی ماں اس دنیا میں آتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ کیا وہ بچہ بن ماں کے بڑا ہوگا؟ وہ تڑپ کر اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ یہ محرومی بہت بڑی تھی، آخر وہ اسے کیسے پر کرتا؟ وہ ایک باپ کا کردار تو ادا کر سکتا تھا، مگر ایک ماں کی جگہ کیسے پوری کر سکتا تھا؟ اسے ماہا کی دور اندیشی کو ماننا پڑا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اس دنیا میں اور نہیں رہ پائے گی، تبھی وہ اسے قسم دے گئی تھی، جو راشدہ بیگم نے بھی بخوبی سنی تھی، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سینے سے لگا گئی تھی، اور اپنے پوتے کو اپنی آغوش میں بھر کر چٹا چٹ چوم لیا تھا اور سسکنے لگی تھی۔ یہ غم بہت بڑا تھا۔ اس کے جنازے کو گھر میں رکھا گیا تھا اور ایک پیلر سے لگے آنکھیں موندے وہاں کھڑا تھا، جو لوگ آ کے اس سے افسوس کر رہے تھے، جبکہ اس کا چھوٹا سا بچہ بلک رہا تھا راشدہ بیگم کی گود میں، جو چپ ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ سارے افسوس کر رہے تھے اس بن ماں کے بچے پر کہ آخر اسے کون پالے گا۔ وہ کسی کے ہاتھوں میں بھی چپ نہیں ہو رہا تھا۔ آئرہ، جو وہاں افسوس کے لیے آئی تھی، اس بچے کو دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا اس آنے والے بچے پر، جسے دیکھ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے منحوس کہہ رہے تھے اور کچھ لوگ سبز قدم۔ اسے ان لوگوں کی باتوں پر غصہ چڑھ رہا تھا۔ ابھی بھی کچھ عورتیں اس روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر ایسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ ہمت کرتے اٹھی تھی اور راشدہ بیگم کے پاس گئی تھی، آنٹی، کیا میں اسے اپنی گود میں اٹھا سکتی ہوں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ شدر رہ گئی تھی، مگر پھر کچھ سوچتے انہوں نے اس روتے ہوئے بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا تھا، جو اسے پل میں تھام کر چلانے لگی تھی۔ ارے اتنا سا پیارا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ادھر دیکھو، اتنا کیوٹ بچہ، اتنی پیاری پیاری آنکھیں، اور رو رہا ہے۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بول رہی تھی اور ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر چل کر جلانے لگی تھی، جبکہ سانول آنکھوں میں بے یقینی لیے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ آئرہ یوں کبھی خود سے پیش قدمی کر کے اس بچے کو سنبھالے گی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ بچہ اس کی گود میں جاتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ جب سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ یہ کون ہے، جبکہ اس کو یوں دیکھ کر راشدہ بیگم کے ذہن میں ایک نئی سوچ لہرائی تھی، جسے محسوس کر ان کے ہونٹوں پر نامحسوس انداز میں مسکراہٹ چل گئی تھی، اور بچہ پھر شام تک اس کے پاس ہی رہا تھا۔ شام کو جب اسے اپنے کمرے میں جانا تھا تو وہ راشدہ بیگم کو اسے تھماتے ہوئے واپس چلی گئی تھی، جبکہ دور تک سانول کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ آئرہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آئے گی اور اس کے دل پر دستک دے گی۔ وہ سر چٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی کو مرے دیر ہی کتنی ہوئی تھی جو وہ دوبارہ آئرہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ نہیں، مجھے یہ سب نہیں سوچنا۔ وہ سر تھام کر رہ گیا تھا اور پریشانی سے سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ 4 ماہ بعد رات کو بھی جب وہ کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہا تھا تو اس کی امی دستک دے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور وہ اس کی طرف پلٹ گیا تھا۔ کیا ہوا امی، آپ اس وقت کمرے میں؟
وہ پریشانی سے اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ کیا کروں بیٹا؟ نوفل چپ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اسے ماں کی شدید طلب محسوس ہو رہی ہے۔ آخر ہم کب تک اس طرح انتظار کریں گے؟ 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں، کوئی بھی کیئر ٹیکر اسے سنبھال نہیں پا رہی ہے۔ اس کا رونا دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے عقل دلاتے بولی تھی، جس پر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ مجھے آپ کے کہنے کا مطلب ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ آپ صاف صاف لفظوں میں کیوں نہیں کہتی کہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ گلا کنگارتے ہوئے بولی تھی، میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو۔ ان کی بات تھی یا دھماکہ؟ وہ شدر ہی تو رہ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ اب آپ کس لڑکے کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ اب آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں آپ کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، پھر آپ کیوں مجھے شادی کے لیے فورس کر رہی ہیں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے چلا ہی تو اٹھا تھا۔ آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ نوفل کو ایک ماں کا پیار چاہیے، اور تم کب تک اس طرح تنہا زندگی گزارو گے؟ تمہارا بھی دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ان کی فریادوں پر وہ بول اٹھا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر بتائیے آپ کس لڑکی کو بلی کا بکرا بنانا چاہتی ہیں؟ آخر وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جب اگلے ہی پل اسے شوق لگا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم مائرہ سے شادی کر لو، اور آخر تم اس سے محبت بھی تو کرتے تھے۔ وہ اس کے اوپر دھماکہ کرتے ہوئے بولی، جب وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں اس کی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتی ہیں آپ؟ مانا میں نے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر میں اس کی زندگی کو ایسے بدلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ اسے واقعی ملازمہ سمجھتی تھی تو پھر آپ نے یہ کیوں سوچا؟ وہ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ نفی میں سر ہلا گئی، مجھے تمہاری زندگی اور نوفل کی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے لیے مجھے اس لڑکی کو بھی بہو بنانا پڑا تو میں بنا لوں گی، اور ویسے بھی ہم اس پر احسان ہی کر رہے ہیں۔ آخر کہاں دیکھی ہوگی اس نے دولت جو وہ تمہارے ساتھ رہ کر دیکھے گی؟ اسے تو شکر گزار ہونا چاہیے ہمارا۔ وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی تھی، جب وہ تعصب سے سر ہلا گیا تھا۔ امی، آپ کبھی نہیں بدلیں گی، وہ نفی میں سر ہلا کر بولا تھا۔ بس یہ طے ہو گیا ہے، تمہاری شادی ہوگی تو آئرہ سے ہی ہوگی، اور اسے شادی کرنی ہی ہوگی، وہ جیسے اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اور اگر وہ نہ مانی تو کیا کریں گی آپ؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا تھا، جب وہ شاطر انداز میں مسکرائی تھی۔ اس کی فکر تم مت کرو، میں اسے منا لوں گی، اسے ماننا ہی ہوگا۔ آخر میں اپنے بچوں کی زندگیوں کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ حتمی فیصلہ کرتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر وہ کیسے دیکھ لیتا کہ شادی کے پہلے روز ہی اسے ماں بنا دیا جاتا؟ اس کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا تھا۔ جنید، ہم نے تم پر بہت سے احسان کیے ہیں، اب ان احسانوں کو چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اپنے ملازم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ میڈم، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ صاف صاف کہیے، میں سن رہا ہوں۔ مجھ سے جو بن پڑا میں وہ کروں گا، وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی سانول سے کر دو۔ تم بھی تو اس کے ساتھ ہی کام کرتے ہو نا، اور ویسے بھی تمہاری بیٹی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ کہاں دیکھا ہوگا اس نے ایک عالیشان گھر اور ایک عالیشان شوہر جو اسے محبت بھی دے گا اور اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہاں میں جواب دو۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے 24 گھنٹے دے رہی ہوں، اور جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ میں یہ سمجھوں گی کہ تم ہمارے احسانوں کا بدلہ چکا نہیں پائی۔ وہ یہ کہتے ہوئے انہیں اذیت سے دو چار کر گئی تھی۔ جنید کی بھی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ایک ایسے گھر میں جاتی جو اس سے بہت پیار کرتا، اسے خوشیاں دیتا۔ وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہوتی جو پہلے ہی شادی کر چکا ہوتا، اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ کشمکش کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک طرف ان کی ملازمت تھی، وہ اپنے احسانوں کو اتارنا چاہتے تھے، اور ایک طرف ان کی بیٹی کی زندگی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر جا کر آئرہ سے بات کریں گے، مگر جیسے ہی انہوں نے آئرہ سے بات کی تو وہ چلا اٹھی تھی۔ بابا، میں ان کے احسانوں کا بدلہ اپنی بلی دے کر نہیں ادا کر سکتی۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی جب وہ اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ بیٹا، میں نے تمہارے سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، صرف یہی تو مانگا ہے، پلیز اس سے شادی کر لو۔ وہ اسے مناتے ہوئے بولے جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ نہیں کروں گی بابا، میں شادی نہیں کروں گی اس شخص سے۔ آخر میں کیسے ایک ایسے شخص سے شادی کر سکتی ہوں جو پہلے ہی کسی بچے کا باپ ہو؟ وہ ترخ اٹھی تھی کہ سانول جو ان سے بات کرنے آ رہا تھا، اس کے چلانے کی وجہ سے وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ آخر کار اس نے دھماکہ کیا تھا ان پر کہ وہ تیز نگاہوں سے اسے گھورنے لگے تھے۔ تم کیسے کسی اور لڑکے کو پسند کر سکتی ہو؟ اگر وہ شخص اتنا وفادار تھا تو اب تک تمہارا رشتہ لے کر کیوں نہیں آیا؟ وہ اسے گراہتے ہوئے بولے، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ میں آج ہی اس سے بات کروں گی، وہ انہیں جتاتے لہجے میں بولی تھی۔ اور پھر اس نے عابد کو کال کی تھی، مگر نہ اس سے آنا تھا نہ وہ آیا۔ اس نے فون سوئچ آف کر دیا تھا۔ اس نے اس کو لاتعداد کالز اور میسیجز کیے، مگر اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی گئی، مگر وہ اسے دیکھتے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی تو کیا
وہ اس سے اب تک ناراض تھا کہ وہ رات کو اس کے پاس نہ گئی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گئی، یہ سب دیکھتے ہوئے کہ اس کے باپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ محض اس سے فلرٹ کر رہا تھا، مگر ان کی بیٹی کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی شادی سانول سے کر کے ہی رہیں گے، اور آخر کار انہوں نے اس کو اپنی قسم دیتے ہوئے منا ہی لیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح نامے پر روتے ہوئے سائن کر رہی تھی۔ آبر پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، وہ اسے بتا بھی نہیں پائی تھی کہ اس کا نکاح زبردستی ایک ایسے شخص سے ہو چکا ہے جو پہلے ہی صاحب اولاد تھا۔ وہ جتنا سسکتی اور اپنی زندگی پر ماتم کرتی اتنا ہی کم تھا۔ دوسری طرف سانول جو اس کی بات سن چکا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے سال اس نے اس لڑکی کو چاہا تھا، اب یہ سوچ کر کہ وہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہے وہ برداشت ہی تو نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ فوراً اس لڑکے کو اپنے ذہن سے نکال دے، کیونکہ اب تو وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، اس کی بیوی تھی۔ آخر وہ کیسے برداشت کرتا کہ وہ کسی اور لڑکے کو چاہتی۔ اب بھی وہ اس کے کمرے میں سرخ عروسی لباس میں بیٹھی ہوئی تیز قدموں سے ادھر ادھر چلتی ہوئی اپنی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آتے ہی اس شخص کو بتا دے کہ وہ اپنی زندگی میں اسے جگہ نہیں دے سکتی، کہ دل میں کوئی اور ہے، مگر وہ اس کی سوچ سے پہلے ہی واقعی تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس سے یہی کہے گی۔ تبھی اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، مگر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ اپنے ساتھ نوفل کو لے جانا نہ بھولا تھا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ یہ لو پکڑو، فیڈ کراؤ اسے۔ وہ اپنے 4.5 ماہ کے بچے کو اس کی گود میں ڈالتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں اسے فیڈ کیسے کروا سکتی ہوں؟ وہ آنکھیں پھاڑے بولی تھی، جب وہ ایک دم اس کے قریب آیا تھا کہ اس کی ناک سے ناک ٹکرانے لگی تھی۔ جیسے باقی عورتیں کرواتی ہیں ویسے ہی تم بھی کرواؤ گی، تم انوکھی نہیں ہو۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اسے اچھی طرح پاور کرواتے ہوئے بولا تھا۔ اس نزدیکی پر وہ کپ کپا کر رہ گئی تھی اور جھٹکے سے اپنا منہ دوسری طرف کیا تھا جب وہ اس کا چہرہ ڈبو چکا تھا اور اس کا رخ دوبارہ اپنی جانب کر چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یوں زبردستی رخ موڑ لینے سے مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اب تم میری بیوی ہو، تمہارے ساتھ جو چاہے مرضی کر سکتا ہوں، اس بات کو بھولنا مت کبھی۔ وہ اس کی لبوں پر اپنے لبوں کی مہر لگاتے وہ جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بہنے لگے تھے۔ وہ اس کی محبت تو نہ تھا، اس کی محبت تو کوئی اور تھا۔ دور رہیے مجھ سے، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ ایک دم چٹک پڑی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی لکیریں ابھرنے لگی تھیں۔ جانتا ہوں میں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن اب تمہیں صرف مجھ سے یہ محبت کرنی ہوگی کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اسے اچھی طرح باور کرواتے ہوئے بولا تھا اور اس کے ہاتھ میں فیڈر تھمایا تھا، جبکہ وہ کراہ کر رہ گئی تھی کیونکہ وہ واش روم میں فریش ہونے جا چکا تھا۔ اس کی نگاہ نوفل پر پڑی جو آنکھیں بڑی کیے اسی کو گھور رہا تھا۔ آخر وہ اس شخص کا غصہ اس بچے پر تو نہیں اتار سکتی تھی، اس کی شکل ہی اتنی پیاری تھی کہ اس کو اس پر پیار آ گیا تھا، اور وہ اگلے ہی لمحے وہ اسے فیڈر منہ میں ڈال فیڈ کروانے لگی تھی۔ تم جانتے ہو تمہارے پاپا کتنے کھڑوس ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ ان کی گچی مروڑ دوں۔ اور وہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بولی۔ وہ جو واش روم سے نکلنے لگا تھا اس کو اپنے بیٹے سے ایسی باتیں کرتے تھے زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جلد یا بعید وہ اسے بنانے میں کامیاب ٹھہرے گا اور اس لڑکے کا خیال اس کے ذہن سے نکال دے گا جو اس کے سر پر سوار تھا۔ وہ بھی جان گیا تھا کہ وہ لڑکا اس سے لائل نہیں تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ وہ اس سے لائل ہے تو یقیناً وہ اس کے راستے سے ہٹ جاتا، مگر اس نے عابر کو پتہ پہلے ہی کروا لیا تھا۔ اس لڑکے کی اور بھی بہت سی گرل فرینڈز تھیں، مگر یہ بات وہ خود اپنے منہ سے آئرہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بات پر کبھی بھی یقین نہیں کرے گی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو وہ تیز نگاہوں سے اسے گھورنے لگی تھی، مگر کہا کچھ نہیں تھا۔ وہ کپڑے بدل چکا تھا اور آ کر بیڈ پر اس کے نزدیک ہی لیٹ چکا تھا، جبکہ وہ کس مسا کر رہ گئی تھی۔ نوفل تھوڑی ہی دیر میں سو چکا تھا۔ اس نے آرام سے نوفل کو بیڈ کے درمیان میں ڈالا اور خود اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ راشدہ بیگم اسے پہلے ہی بتا چکی تھیں کہ اس کے کپڑے الماری میں موجود ہیں۔ اس نے الماری کھولی اور کپڑوں پر ایک نگاہ ڈالی۔ نائٹس کو دیکھتے اس کے کانوں سے دھوئیں نکلے تھے۔ اتنی بے باک نائٹس! اس نے ایک نظر پیچھے لیٹے سانول پر ڈالی اور ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگی تھی کہ یہ شخص ایسا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر سر چٹک کر رہ گئی تھی اور ایک سفید ٹراؤزر شرٹ نکال کر زیب تن کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر آئی تو اس کے بال گیلے ہو چکے تھے۔ اس کے وجود پر نگاہ پڑتے سانول کا گلا بنجر ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر دوسری طرف سکڑ کر لیٹ چکی تھی، جبکہ سانول کی نگاہ اسی کے وجود پر تھی۔ وہ اس کی محبت تھی جسے اتنے سال چاہتا، وہ وجود اس کی دسترس میں اسی بیڈ پر موجود تھا۔ اس کا دل کیا ابھی اس پر قابض ہو جائے اور اسے اپنے ہر ایک جذبات سے روشناس کروا دے۔ اتنے سالوں کی محبت تھی
وہ پل میں کیسے بلا سکتا تھا؟ ہاں، ماہا کے آنے کے بعد سے اس نے اس کے بارے میں سوچا نہ تھا، کیونکہ وہ ماہا سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب وہ تو اس کی بیوی تھی، اس پر حق تھا اس کا، پھر آخر کیسے چھوڑ دیتا وہ اس نے کچھ دیر اس کے نیند میں جانے کا انتظار کیا۔ اس کی نیند میں جاتے ہی اس نے نوفل کو اٹھا کر بیبی کاٹ میں ڈالا تھا اور خود آ کر بیڈ پر اس کے قریب ہو کر لیٹ گیا تھا۔ اگلے ہی پل آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا کہ اسے محسوس تک نہ ہوا تھا۔ یقیناً وہ نیند کی شیدائی تھی، تبھی تو اسے معلوم نہ ہوا تھا کہ وہ اس کی دسترست میں آ چکی ہے، اور وہ اس سے بولے پن پہ مسکرا کر رہ گیا تھا اور اسے شدت سے اپنے سینے میں بیچ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کی سلک کی شرٹ کو ہٹاتے ہوئے اس کی برہنہ کمر پر سڑک رہی تھی، جبکہ وہ نیند میں ہی کسمسا رہی تھی۔ آج وہ اتنی تھک گئی تھی کہ اس کی آنکھیں بہت بوجھل ہو گئی تھیں، چاہنے کے باوجود بھی اس کی آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھیں۔ وہ بھرپور انداز میں اسے چھو رہا تھا، اسے محسوس کر رہا تھا، مگر وہ نیند کی نشئی نیند میں ہی ڈوبی رہی تھی، جبکہ اگلے ہی پل وہ اس کے آدھ کھلے لبوں کو دسترست میں لیتے ہوئے اپنی سانسیں اس کے اندر منتقل کرنا شروع کر گیا تھا، جبکہ اب کی بار اسے مونچھوں کے چبھن پر کسمسانا ہی پڑا تھا۔ جب وہ اسے کسمساتے ہوئے دیکھ کر فوراً اس سے الگ ہوا تھا اور اس کے کس کے سینے میں پینچے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی مرضی کے بغیر وہ اس پر اپنا حق نہیں جما سکتا تھا، اور اس کے لیے اسے اس کی دلی رضامندی چاہیے تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو یوں سانول کے سینے کی زینت بنے دیکھ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی اور چٹکے سے اسے دور ڈھکیلنے لگی تھی، جبکہ اس پر زور تشدد پر سانول کی بھی آنکھیں نیند سے کھل گئی تھیں اور سرخ آنکھوں سے وہ اسے گورنے لگا تھا کہ وہ وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ میں آپ کے اتنے قریب کیا کر رہی ہوں؟ وہ کاٹ دار لہجے میں بولے تھے، جب وہ ایک آئی برو جھکا کر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ قریب تم میرے آئی ہو، سینے پہ تم میرے پڑی ہو، اور سوال تم مجھ سے کر رہی ہو؟ وہ جیسے تیکھے لہجے میں بولا جس کی بات پر وہ شرم سے سرخ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ وہ اس کے قریب نہیں بلکہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر خود اس کے سینے پر آئی تھی۔ وہ فوراً جھٹکے سے اسے الگ ہوئی تھی اور اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہنستے ہوئے اپنی شرمندگی چھپانے لگی تھی، مگر گردن ترچھی کرتے نوفل پر نگاہ گئی تو وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہمارے درمیان تو نوفل سو رہا تھا نا، تو پھر یہ بیبی کارٹ میں کیسے گیا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ وہ رات کو رو رہا تھا، مگر تمہیں اپنی نیند سے فرصت ملے تب نا، تمہاری نیند خراب نہ ہو، اس لیے میں نے اسے بیبی کاٹ میں ڈال دیا تھا، جبکہ وہ وہاں آرام سے سونے لگا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ لمبی سانس کھینچ کر رہ گئی تھی اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ وہ جان بچنے پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ بیوی ابھی بنی ہی تھی کہ بیوی والی عادتیں شروع بھی کر دی تھی۔ مزہ آ گیا، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو راشدہ بیگم انہیں ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ آ کر اس کے ساتھ بیٹھی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر رہ گئی۔ لڑکی تم بیٹھ کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو جا کر میرے بیٹے کے لیے ناشتہ بنانا چاہیے، آخر اپنے گھر میں بھی تو ناشتہ تم خود ہی بناتی ہو نا۔ وہ اسے طنز کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ لب بھینچ کر جو بیٹھنے لگی تھی بیٹھتے بیٹھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ سانول کو ان کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں جاتی وہ ایک دم اس کی کلائی تھام گیا تھا، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ماں، آپ شاید بول رہی ہیں کہ وہ میری بیوی ہے، آپ کی ملازمہ نہیں، اس لیے آپ اس کو ایسا کوئی کام نہیں کہہ سکتی جس سے اس کا دل برا ہو۔ کھینچ کر اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنی ماں سے اس کے سامنے ہی اس کے لیے سٹینڈ لے رہا تھا۔ جبکہ راشدہ بیگم سوچ کر رہ گئی کہ انہوں نے غلطی تو نہیں کرتی تھی اپنے بیٹے کی شادی اس کی محبت سے کروا کر، کہیں ان کا بیٹا ان کے ہاتھوں نکل نہ جائے۔ وہ گراہ کر رہ گئی تھی، مگر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے بولی تھی، بیٹا تمہارے لیے ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہاتھوں سے تمہاری بیوی تمہاری پسند کا ناشتہ بنائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اپنی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا، جو انجان تو نہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کو ابھی بھی ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتی تھی، جو وہ بالکل بھی ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ نہیں ماں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ملازمہ ہے اور میرا جب دل کرے گا میں اس کو دوں گا۔ تم آرام سے بیٹھ کر اپنا ناشتہ کرو اور پھر میں تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس کی یونیورسٹی جانے پر پابندی لگ چکی ہے، مگر اس نے بالکل بھی ایسا نہ کیا تھا، بلکہ اسے پوری اجازت دے رہا تھا یونیورسٹی جانے کی، یہ جانتے پوچھتے بھی کہ وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد راشدہ بیگم اس سے بولی تھیں، آخر تمہیں اس کے یونیورسٹی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی شادی ہو گئی ہے، اب یہ ڈرامے بند کرو، تمہیں اسے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔
वो उसे गुराते हुए बोली थी जब वो उन्हें देख कर रह गया था। अम्मी, मेरी उससे शादी हो चुकी है, उसके हर फैसले पर मेरा हक है। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे खुद से जाने की इजाज़त दे रहा हूँ। उसने मुझे खुद नहीं कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप क्या समझाना चाह रही हैं मुझे। वो उन्हें अच्छी तरह पावर करवाते हुए बोला, जिस पर वो लब भींच कर रह गई थी और अपने कमरे में पलट गई थी। जबकि वो कुछ ही देर में सादा सा लिबास में तैयार होकर आ गई थी। गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठते वो कशमकश का शिकार थी और हाथ मसलते हुए बोली थी, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, फिर आप मुझे यूनिवर्सिटी क्यों जाने दे रहे हैं। वो उसकी जानब एक नज़र डालती हुई बोली, जब वो कंधे उचका कर रह गया था, क्योंकि मुझे हमारे रिश्ते पर भरोसा है। तुम वो काम नहीं करोगी जिससे मेरा सर झुके। जबकि उसके दिल में गुदगुदी सी हुई थी। क्या उसको इतना अंधा एतबार था उस पर? क्या वो उसका एतबार तोड़ सकती थी? वो दिल ही दिल में खुद से सोचने लगी थी, मगर कोई जवाब मौसूल ना हुआ था। उसे वहाँ उतारते वो वापस जाने लगा था और ये कहना ना भूला था, मैं तुम्हें खुद ही लेने आऊँगा। मेरा इंतज़ार करना। कितने बजे छुट्टी होती है तुम्हें? मुझे 1 बजे ऑफ हो जाता है, आप आ जाइएगा। वो बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए एक आखिरी निगाह उस पर डालते हुए यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। जबकि अंदर उसने आबिर को बहुत तलाश किया था, मगर वो उसे कहीं नज़र ना आया था। वो चाहती थी कि उसे बताए कि उसका निकाह हो चुका है, वो किसी और के साथ बन चुकी है, मगर उसे वो मिलता तो वो तब उसे बताती ना। आज रो धोकर उसने सारे लेक्चर्स लिए थे और भूख भी लगी थी। कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा था। वो बाहर जाकर उसके इंतज़ार में खड़ी हो गई। उसने देखा कि वो पहले ही गाड़ी से टेक लगाए उसका इंतज़ार कर रहा था। जब उसने बाकी लड़कियों को देखा जो उसे देखकर आहें भर रही थी, जाने क्यों उसके दिल में जलन पैदा हुई थी और ये सोचकर उसने गर्दन अकड़ाई थी कि जिसको वो सब रश्क की निगाह से देख रही हैं वो उसका शौहर था। वो गर्दन अकड़ा कर चलती हुई उसके करीब गई थी, जबकि सारी लड़कियां हैरत से उसे देखने लगी थी। वो सब जानते थे वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। आखिर उसका उस अमीर शख्स से क्या ताल्लुक़ था? ख़ासकर उसकी क्लास की लड़कियां जलन का शिकार हुई थी, जबकि उसकी दोस्त यमामा उसको गाड़ी में किसी और के साथ जाते देख हैरत ज़दा रह गई थी और कल उससे पूछने का इरादा रखती थी कि आखिर वो शख्स था कौन जिसके साथ हो गई थी। आप कितनी देर से आ चुके हैं? वो उसकी जानब देखते हुए हिचकिचाते हुए बोली थी। वो उसको गहरी निगाहों से देखते हुए बोला था, आधा घंटा पहले से। मगर क्यों? अचानक आयरा के मुंह से फिसला था। जब वो उसके हाथ पर हाथ रख गया था, उसने लाख अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसने हाथ नहीं छोड़ा था। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें ये पूछने से पहले खुद से पूछना चाहिए। तुम्हारी हर जिम्मेदारी पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी में कोताही क्यों करने लगा? उसकी जानब देखते हुए वह गहरे लहजे में बोला था, जिस पर वो लब काट कर रह गई थी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुमने खाना नहीं खाया। चलो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। वो उसे एक आलीशान रेस्टोरेंट में ले आया था और वहाँ उसकी मनपसंद चीज़ें ऑर्डर की थी, जबकि वो हैरत से आंखें खोले उसे देख रही थी। भला वो कैसे जानता था उसे क्या क्या पसंद था? मगर उसको क्या पता था कि वो कितने सालों से उससे मोहब्बत करता था। हर पसंद नापसंद वो उसकी अच्छी तरह जानता था। आप ऐसे टुकर टुकर मेरा मुंह देखती रहोगी या खाना भी खाओगी? वो उसका ध्यान खाने की तरफ करवाते हुए बोला था, जबकि वो होश में आती हुई खाना खाने लगी थी। खाना वाकई लजीज था। वो जल्द ही खाना ख़त्म कर गई थी। उसे देखकर साफ अंदाज़ा हो रहा था कि उसे काफ़ी भूख लगी हुई थी। भूख पर उसका कंट्रोल जो नहीं था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। जैसे ही वो अपनी ड्रिंक ख़त्म करने लगी, उसकी निगाह आबिर पर पड़ी थी, जो किसी लड़की के साथ कमर में हाथ डाले रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था। वो हैरत से आंखें फाड़े उस मंजर को देख रही थी। उससे मोहब्बत का दावेदार किसी और लड़की के साथ अजाशी कर रहा था। वो नम निगाहों से उसे देख कर रह गई थी, जबकि उसकी बेयकीनी नज़रों को किसी की जानिब महसूस कर सांवल ने भी पलट कर देखा था, जहाँ वो लड़का उसे नज़र आ गया था जो आयरा को धोखा दे रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ कस कर भींच कर रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो शख्स ऐसा था। वो सोच कर रह गई थी, नहीं, मेरा आबर ऐसा नहीं हो सकता। उसके दिल में से आवाज़ आई थी, मगर अगले ही लम्हे आबर कुर्सी खींच कर उस लड़की को कुर्सी पर बिठा गया था और उसके सामने आते उसका हाथ थाम कर बैठ गया था और अगले लम्हे ही वो उसके हाथ पर अपने लब रख गया था। ये देखने के बाद और कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो कस कर अपनी मुट्ठियाँ भींचती जा रही थी कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में प्योस्त होने लगे थे। आंखें आंसुओं से भर गई थीं जब वो गला खंगारते हुए बोला था, तुम जिस शख्स को देख रही हो, मैं उस शख्स से पहले ही वाकिफ़ हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो किस कमाश का आदमी है। यकीन जानोगे, अगर मुझे पता होता कि वो एक अच्छा आदमी है तो मैं कभी तुम्हारे भेज ना आता, मगर मैं जानता था वो कैसा शख्स है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी और तुम्हें उसके बारे में इसलिए नहीं बताया कि तुम मेरी बात पर यकीन न था, मगर अब तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हो। वो उसे पावर करवाते हुए बोला था, जबकि वो एक ज़ख्मी निगाह उस पर डालकर फ़ौरन उठती हुई वहाँ से बाहर निकल गई थी और गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। पीछे ही वो भी आया था।
پھر ان کے درمیان اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیدھا گھر چلے آئے تھے اور وہ آ کر سیدھا کمرے میں بیڈ پر گرتے ہوئے رونے لگی تھی۔ وہ اسے چپ کروانا چاہتا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی کوئی بھی بات وہ نہیں سنے گی۔ وہ کافی دیر روتی رہی جب اس نے کسی اور کے بھی رونے کی آواز سنی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی جب بیبی کارٹ میں نوفل کو روتے ہوئے دیکھا تھا، جو ہاتھ چلاتے ہوئے اسے اٹھانے کے اشارے کر رہا تھا۔ وہ اپنا رونا بھول کر اس کے قریب گئی، جو اس کو اشاروں میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اٹھاؤ۔ جیسے ہی اس نے نوفل کو اٹھایا، وہ کھلکھلا کر اس کے منہ پر ہاتھ مارنے لگا تھا۔ وہ اپنے غم کو تو بھول ہی گئی تھی اور اسے پاؤں میں بھر لیا تھا۔ ارے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ وہ اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی جب وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کر گیا تھا۔ وہ بے یقین ہی تو رہ گئی تھی، اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے اس کے آنسو صاف کر سکتا تھا؟ یقیناً اسے بھی وہ روتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک دم روتے روتے ہنسی تھی۔ اسے جی بھر کر پیار آیا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کی ذمہ داری بہت پیار سے نبھائے گی، اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار دے گی۔ رات کو وہ کام سے واپس آیا تو کمرے کو خالی پایا۔ نہ نوفل وہاں تھا، نہ وہ خود وہاں تھی۔ وہ حیرت سے پریشان ہوتے ہوئے راشدہ بیگم کے کمرے میں گیا۔ امی، وہ کمرے میں نہیں ہے، کہاں گئی ہے؟ نہ نوفل ہے، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا تھا۔ جب وہ تنگ کر رہ گئی تھی، مجھے کیا پتا، تمہاری بیوی ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے اپنے بیٹے اور بیوی کا۔ وہ تو جیسے چلی بیٹھی تھی صبح کی اس کی گئی بدتمیزی راز تو نہیں آ رہی تھی۔ امی آپ ہی نہ۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا ہوا باہر نکلا تھا اور انہیں ڈھونڈنے لگا تھا جب کچن سے اسے اس کے کھلکھلا کر ہنستے کی آواز آئی تھی۔ نامحسوس انداز میں اس کے قدم اس طرف بڑھنے لگے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو دیکھا تھا کہ وہ اس کو گود میں اٹکائے ہوئے اس کے لیے مزیدار سا سری لیک تیار کر رہی تھی، جبکہ ان دونوں کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھی، جو ایک دوسرے کو گدگدی کر رہے تھے اور دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے جلملا گئی تھیں اور وہ کمر دیوار سے ٹکائی ان دونوں کو خوشی خوشی دیکھنے لگا تھا۔ جب کچھ دیر بعد اس نے پلٹ کر دیکھا اور سانبل کو وہیں پایا تو وہ کھجل ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ یہاں کب سے کھڑے ہیں؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا، یہی دیکھ رہا تھا کہ اگر ماں بیٹے کامیاب ہو گیا ہو تو مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے بولا جب وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ صحیح، پیٹو خان ہے آپ؟ وہ اس کو نوفل تھماتے ہوئے اس کے لیے کچھ بنانے لگی تھی۔ تیزی سے ہاتھ چلاتے وہ کوئی ایکسپرٹ لگ رہی تھی، جبکہ وہ نوفل کو اپنے ساتھ ہی لیے وہاں کچن میں موجود ٹیبل کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھا تھا۔ اب ایسے بھی مت کہو، کتنا کھاتا ہوا دیکھ لیا ہے تم نے مجھے، وہ جیسے بیچارہ سا منہ بنا کر بولا تھا۔ جب وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، اچھی طرح جانتی ہوں، اس دن میرے 2 پراٹھے گل کیے تھے آپ نے، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تو وہ کھسکا کر رہ گیا تھا۔ جلدی ہی وہ بریڈ کے اندر کباب لگا کر اس کے اوپر کھیرے رکھتے ہوئے میز اندر لگاتے مزیدار سا سینڈوچ تیار کر چکی تھی۔ وہ اس کے آگے پلیٹ میں سینڈوچ سجاتے نوفل کو اس کے ہاتھ سے تھام گئی تھی۔ جب وہ ایک سینڈوچ کو دیکھ کم گور زیادہ رہا تھا۔ گھبرائیے مت، وہ اور بھی ہیں، پہلے یہ کھائیے، وہ بھی مل جائیں گے۔ وہ ایک سینڈوچ کو تاڑتے دیکھ کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی، جس پہ وہ فوراً سے سینڈوچ ختم کرنے لگا تھا۔ سینڈوچ ختم کرتے اس نے 2 اور سینڈوچ ختم کیے تھے۔ جب وہ اسے گہرا سانس بھر کر دیکھ کر رکھی تھی، ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ میں کھاتا ہی کتنا ہوں۔ وہ اس پر لطیف سا طنز کرتے ہوئے نوفل کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ نوفل کو سلا چکی تھی، جبکہ خود وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ جب اس نے دھیرے سے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے نزدیک کیا تھا، وہ سفید چہرہ لیے اسے دیکھنے لگے تھے کہ آخر اس کو کیا ہو گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو کہ اب میں اپنی بیوی کے قریب ہی نہیں آ سکتا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے معنی خیزی سے بولا تھا، جب اس کا چہرہ ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی نے سرخ رنگ چھڑک دیا ہو۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں آپ کا پورا حق ہے مجھ پر، لیکن میں ابھی تیار نہیں ہوں، وہ کسمساتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا تھا۔ اور تم تیار کب ہوگی؟ اس کی انگلی آگے سڑکنے لگی تھی جب وہ اس کی انگلی تھام گئی تھی۔ دیکھیے پلیز، ایسا مت کیجیے۔ اس کے چہرے سے جذبات کی شدت چھلک رہی تھی۔ وہ اس کو منع کر رہی تھی مگر وہ اس کے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اگلے پل وہ اسی کو گود میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے گیا تھا اور اپنی من مانی کرنے لگا تھا۔ کبھی وہ اس کی گردن پر لب رکھتا تو کبھی شرٹ ہٹا کر دھڑکنوں پر وہ بڑبڑا کر ہی تو رہ گئی تھی۔ وہ کسمسا رہی تھی، اس کی شدتوں پر سسک رہی تھی، مگر وہ تو اپنے ہوش بلا بیٹھا تھا، ساتھ اس کے بھی ہوش بلا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے تمام پردے خسکانے لگا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، اس نے اس کے ہاتھوں کو نیچے جاتے دیکھ کر ایک دم پکڑ کر بولا تھا۔ جب وہ نفی میں سر
ہلا کر اس کے تمام اعتراضات اس کی لبوں پر اپنے لب رکھ کر اندر ہی بھیج گیا تھا۔ یہ تم نہیں جانتی کہ یہ تم نے میرے دل کا کیا حشر برپا کیا ہے۔ اگر جان جاتی تو مجھے کبھی بھی روکنے کی غلطی نہ کرتی۔ وہ لبوں سے اس کی اسکن مسلتے ہوئے بولا جب اس کی دھڑکنوں میں اعتراض پیدا ہوا تھا اور وہ اپنی شدتیں اس پر برساتا چلا تھا، ایک کے بعد ایک شدت نشاور کرتا اور اسے اپنے رنگ میں رنگتا چلا گیا تھا، جہاں تک کہ صبح وہ پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی اور تھکن سے چور وہ اس کی آغوش میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر اپنی کل متاع کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے اس نے اتنے سالوں کا سفر طے کیا تھا، اتنا حجر جھیلا تھا، مگر اب وہ اس کی مکمل طور پر اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آج وہ یونیورسٹی جانے کے قابل نہ رہی تھی، اس لیے وہ بھی آفس سے چھٹی کر چکا تھا۔ اسے سامول آغوش میں سوئے ہوئے صبح کے 12 بج چکے تھے۔ جبکہ وہ کس مسا کر نیند سے اٹھی تو اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ دوبارہ کمفرٹر میں گھس گئی تھی۔ آپ یوں مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ پلیز اپنی آنکھیں بند کریں، وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جب وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ ارے میڈم، میں ایسا تو نہیں کر سکتا بالکل بھی، کیونکہ تمہیں دیکھوں گا نہیں تو جیوں گا کیسے؟ وہ اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے بولا تھا، جس پر وہ شرم سے دوہری ہوئی تھی۔ ہاں، اس نے پہلے عابر سے محبت کی تھی، مگر جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اس سے بے وفائی کر رہا ہے تو اس نے اسے دل سے نکال پھینکا تھا اور اپنے شوہر کو اپنے پورے حقوق فراہم کر دیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنے شوہر سے بے وفائی کرے۔ آخر اپنی محبت اس شخص پر نشاور کرنا چاہتی تھی، وہ جو اس سے دلی محبت کرتا تھا، نہ کہ اس سے جو اس سے صرف فلرٹ کر رہا تھا۔ اوہو، میں تو لیٹ ہو گئی، آج مجھے یونیورسٹی میں جا کر پروجیکٹ سبمٹ کرانا تھا، وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر گیا تھا۔ تمہاری یونیورسٹی بند ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ ویسے تو ہمیں 1 بجے آف ہوتا ہے، لیکن 3 بجے یونیورسٹی بند ہوتی ہے، اور اب ہم کب تک اسائنمنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، 2 بجے تک۔ تو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ، جلدی سے چلتے ہیں دونوں، پھر میں تمہیں ساتھ ہی لے آؤں گا، وہ اس کے کال پر لب رکھتے بولا، جبکہ وہ شرم سے اسے گھور بھی نہ پائی تھی اور فوراً اٹھ کر چپاک سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ وہ سفید رنگ کا پیارا سا فراک پہن کر آج دل سے اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو وہ تڑپتے دل کے ساتھ اس کا یہ نکھرا نکھرا سا روپ نہیں لگا تھا، جہاں اس کی غربت کے رنگ سر چڑھ کر بول رہے تھے۔ مسز، خیریت ہے؟ آج جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے میں نے خیزی سے بولا تھا، وہ اور اس کی لبوں پر لب رکھے تھے جب وہ اس سے دور ہٹا گئی تھی۔ کیا اب آپ میری لپسٹک بھی کھانا چاہتے ہیں؟ وہ اسے گھور کر بولی تو وہ سرنڈر کے انداز میں ہاتھ پیچھے کر گیا تھا اور واش روم سے فریش ہو کر نکلا تھا۔ وہ بھی حیرت زدہ ہو رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے بھی وائٹ شرٹ اس کے ساتھ میچ کر کے پہنی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ نیچے آیا تھا۔ راشدہ بیگم اس کے چہرے پر بکھرے رنگ محسوس کر اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ رات اس کو تسخیر کر چکا ہے، جبکہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کو انہوں نے قبول کر ہی لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا، اس کا پروجیکٹ سبمٹ کروانے جا رہا ہوں، جلدی ہی واپس آ جائیں گے امی، یہ کہتے ہوئے وہ اسے لے کر نکلتا چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں یونیورسٹی پہنچے تھے، وہ گاڑی میں ہی بیٹھا تھا جب وہ اسے اپنے ساتھ بلاتے ہوئے بولی تھی، آپ بھی اندر آئیں، آپ آفس کے باہر ویٹ کر لیجیے گا، میں فوراً سے سر کو یہ دے کر آ جاؤں گی۔ وہ اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے زور دیتے بولی جب وہ اس کے ساتھ کھینچتا چلا آیا تھا۔ وہ دونوں جیسے یونیورسٹی میں اندر سے گزر رہے تھے، سب کی نگاہ ان پر ٹھہری جا رہی تھی، جبکہ وہ گردن اکڑا کر چل رہی تھی۔ خیریت ہے؟ وہ اسے دیکھتے میں نے خیری سے بولا جب وہ کندھے اچکا کر رکھی تھی۔ اب ظاہری بات ہے، اتنا خوب روح شوہر ہے میرا، اترانا تو بنتا ہے، وہ اپنے بال لہراتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا، جس پر کتنی لڑکیوں نے اپنا دل ہارا تھا، جبکہ وہ ایک غصے بھری نگاہ ان سب پر ڈال کر آ گئی اور فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا جب آگے سے عابر آیا تھا۔ آئرہ، تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہو؟ کیسے کسی اور لڑکے کے ساتھ جا سکتی ہو؟ یہ مجھ سے امیر ہے، اس لیے تم نے مجھے چھوڑ کر اس کا ہاتھ چنا، وہ اس کے آگے آتے ہوئے تنقید کرتے ہوئے بولا تھا، جب اگلے ہی پل آئرہ نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تم اسی تھپڑ کے لائق ہو عابر، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں تھے، اصل محبت تو مجھے اس شخص نے دی ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں، میرے شوہر ہیں، وہ اس پر دھماکہ کرتے ہوئے بولی، جو منہ پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلایا جب وہ طنزیہ نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی تھی۔ تم محبت کے لائق ہو ہی نہیں عابر، تم بس لڑکیوں سے اپنا دل بہلا سکتے ہو، اور تمہاری حقیقت سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اور سب لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کہ تم صرف لڑکیوں سے فلرٹ کرتے ہو، ان کو پھنساتے ہو اپنی محبت کے جال میں، مگر شادی کسی سے نہیں کرتے۔ وہ اس پر طنز کے تیر برساتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ مٹھیاں بیچ کر رہ گیا تھا۔ ساری لڑکیاں اس پر تھو تھو کرنے لگی تھیں۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب بڑھنے لگا، سانول نے آئرہ کو اپنی آغوش میں بھرتے عابر کو سینے پر ہاتھ رکھتے دھکا دے گیا تھا۔
खबरदार जो मेरी बीवी को आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की। आई स्वय तुम्हारी आंखें सलामत नहीं बचेंगी, दांत कचकचाते हुए बोला था। उसका रोब ही ऐसा था कि वो खिसक गया था और सांवल ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसको देखा था। क्या ऐसे क्या देख रही हो, जल्दी से असाइनमेंट सबमिट कराओ, फिर चलते हैं हम लोग, वैसे भी अभी हनीमून पर भी जाना बाकी है, वो शरीर लहजे में बोला था जब वो शर्म से लाल हुई थी। वो जल्दी से प्रोजेक्ट सबमिट करा के बाहर निकली थी। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में आकर बैठे थे तो उसे अपने करीब खींचते हुए उसके लबों पर चुका था और उसके निचले लब को अपने दांतों से खींचकर अपने लबों में ले गया था, जबकि उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी थी। क्या कर रहे हैं आप, गाड़ी में हैं हम, ये आपका बेडरूम नहीं है जहाँ आप बेबाकियाँ चाड़ने लग गए हैं, लग जाए। वो तब कर बोली जब वो खिलखिलाकर हंस दिया था। यार क्या करूँ, तुम से दूर रहा ही नहीं जाता, मैं क्या कर सकता हूँ, वो आंखें पटपटाते हुए बोला था। जब वो गुस्सा दिखाने के बावजूद भी खिलखिलाकर हंसती थी। एक मोहब्बत उसने खो दी थी तो क्या हुआ था, अल्लाह ताला ने उसे इश्क से नवाजा था, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर दिलों के हाल जानता है। वो आपको उसी चीज़ से नवाजता है जो हकीकत में आपके लिए बनाई गई होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।